बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वैसे तो इमरान खान साहब रोज़ एक नई मुश्किल में घिर रहे हैं। ये उनका गिरना, नई मुश्किल में घिरना जो है ये मुसलसल जारी है, लेकिन बाज़ लोगों को नज़र नहीं आ रहा था। पिछले साल अप्रैल में ना जी, अप्रैल में तो वो फ़ारिग हुए थे। उससे पहले जो उससे पिछला साल था अक्टूबर का, और वहाँ से ये काम शुरू हुआ। और मामलात जहाँ से भी बिगड़े वहाँ से बिगड़े। इसके मतलब जो है वो इमरान खान साहब का अपना बयान है, उनकी अपनी एक दास्तां है सुनाने को। और जो उनके मुखालफिन से मुराद ये है कि जिनके ऊपर वो इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी अमेरिका के साथ मिल गए, कभी उन्होंने साजिश नहीं रोकी, कभी वो जानवर हो गए, कभी वो मीर जाफ़र हुए, कभी वो मीर सादिक हुए। उनके अपने साइड ऑफ स्टोरी है उनकी, वो जो बयान करते हैं, कभी जावेद चौधरी साहब के ज़रिए, कभी किसी के ज़रिए, कभी किसी के ज़रिए। तो उनकी अपनी कहानी, लेकिन ये नतीजा या इस चपकलश का नतीजा ये था, चश्मक का नतीजा ये था कि इमरान खान साहब जो हैं वो ज़वाल की तरफ जो थे वो माइल बा ज़वाल थे। हर आने वाला दिन उनके लिए एक नई मुसीबत लेके आ रहा था। उनके हाथों से इक़्तिदार, या कह लें कि इक़्तिदार कह लें, या वो जो भी इसको आप कहना चाहें, वो फिसलना यूँ शुरू हुआ कि फिर वो उनके हाथ में नहीं आया। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि एक नया काम हो गया है। मुसलसल जो हो रहा था उसमें फिर एक इजाफा हुआ है। 1 2 3 30 25 नहीं सर, इकट्ठे 43 इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं। और अब इमरान खान साहब जो हैं वो बीच सड़क के बैठ के देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। वक्त सियाने कह गए ना सर कि वेले दी नमाज तक वेले दी टकरा। तो अब इमरान खान साहब वैसे ही वो टकरे मारने का वक्त उनका हो चुका है। टकरे वो मुसलसल मार रहे हैं, कभी इस दीवार के साथ, कभी उस दीवार के साथ। और जब उनको लोग कह रहे थे, जो टाइम था कि सर असम्बली वापस जाएं, ये जनरल बाजवा से लेके हर उनका वो हमदर्द जो सियासी मामलात की थोड़ी सी भी समझ बूझ रखता है, जो तालिब इल्माना सोच बूझ रखता है, उतनी सूझबूझ रखता है, वो भी कह रहे थे कि आप जाएं, असम्बली ही वो रास्ता है जहां से नए रास्ते खुलेंगे। आप मतलब क्या हो सकता था कि वहां पर बैठ के चीज़ों को मैनेज करते, बाजवा साहब के साथ इट सिट लगाते कि ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम यार, कोई मसला नहीं, आप तो एवं नाराज़ हो गए हैं, आप बताएं क्या करना है। मैं लानत भेजता हूँ फलां के ऊपर, मैं लानत भेजता हूँ फलां के ऊपर। क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो अपने मुंह से मुग़ल्लज़ात निकालते हुए एक सेकंड भी नहीं लगाते। जनरल बाजवा से लेके जनरल आसिम मुनीर साहब तक हर अपने उस सियासी मुखालिफ हो या इंतज़ामी मुखालिफ हो, इन्होंने इतने इतने फक्कड़ तोले हुए हैं जो कि रिकॉर्ड हैं। जो ये हवामत शवामत का चक्कर होता है ना, हर चीज़ रिकॉर्ड है। और ये बाजवा साहब को जाके बताई जाती थी, सुनाई जाती थी ये बातें। ये इन्होंने तकरीबन कोरोना के शुरू होने से पहले जनरल बाजवा साहब को अपने जो करीबी लोग होते हैं वहाँ पर बैठ के ये उनको सलावातें सुनाया करते थे। सॉरी, ये अल्फाज हमारे यहाँ वैसे एक मुस्तामल है कि बड़ी बड़ी उनके लूज टॉक किया करते थे, यूँ कह लें। फिर वो उनके यहाँ पहुँचना शुरू हो गई थी बातें, और फिर वहाँ से खटपट शुरू हुई। इमरान खान साहब तो बुनियादी तौर पर अपनी कारकर्दगी के अलावा जिन हालों में पहुँचे हैं उसमें कारकर्दगी के अलावा इनकी ज़ुबानदानी है कि जितने की ये बदतमीज़ हैं और जितनी की ये लूज टॉक करते हैं। आपकी सोच है कि ये कितनी मतलब वाहियात किस्म की जो गुफ्तगू और लैंग्वेज होती है वो यूज़ करते हैं। तो ज़ाहिर है वो किसी को अच्छी तो नहीं लगती। तो जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ जो काम स्टार्ट हुआ था वो इस बात से हुआ था। चुभते थे जनरल बाजवा साहब, इसलिए चुभते थे कि सर जो आपको लेके आने, ये सियासत का असूल है। ये जो महल्लाती साजिशें होती हैं ना जी, जो पावर पॉलिटिक्स होती है, उसका असूल है कि आपको लाने वाले ये समझ रहे होते हैं कि अपना बच्चा है, ये मतलब जो कहेंगे वो करेगा। और जो आया होता है, जिसको आप लाए हुए होते हैं, वो कह रहा होता है कि मेरे सिर एमी टेंशन, इख्तिदार, वज़ीर आज़म मैं, इख्तियार मेरे पास, कलम मेरे पास, ये एमी टांडे हाँ बड़ी फिरदा, नाटे हाँ वड्डा। समझ रहे हैं बात इसको? तो ये वाली ये जो है चश्मक, ये तो रहती है, ये तो मुखासमत रहती है। लेकिन उसको हवा कौन सी चीज़ देती है कि जब इस तरह के आप मुग़ल्लज़ात बकना शुरू कर दें, बोलना शुरू कर दें, तो बात इधर उधर ना हो जाए। मैं सीधी उस बात के ऊपर आता हूँ। इनको मशवरे देने वाले मशवरे दे रहे थे। आखिरी मशवरा भी सदर ममलिकत की मौजूदगी में इमरान खान साहब को जनरल बाजवा साहब ने दिया था, असम्बली जाएँ, आपको जाना पड़ेगा असम्बली, और जल्द इंतखाबात लेने हैं तो फिर नवाज शरीफ और जरदारी के साथ आपको या उनको इंगेज करना पड़ेगा। वैसे ही
سر ویسے ہی باجوہ صاحب کے ساتھ ایٹ سٹ کرتے, معافی تلافی کرتے اور ٹائم پہ کرتے, اور اسمبلی میں بیٹھے رہتے, استعفے نہ دیتے. اسمبلی میں بیٹھ کے باجوہ صاحب نے فون ہی کرنا سی نا, ہیلو اے پائن اپنا ہے گا, پھر دوبارہ یہ ایم کیو ایم کو اپنے جو کون سے ہیں وہ والے باپ پارٹی دوسرے تیسرے, یہ چودھری پرویز الہی چوش جہاں صاحب, یہ ٹائم کے اوپر کیا ہوتا تو سر کوئی سینہ سپر ہو کے کھڑے نہ ہو جاتا کہ نو اسی نہیں مانتے. موقع ملا, ٹائم ملا, گیپ ملا, اور پی ڈی ایم اور جو دو بڑے سیاسی کھلاڑی تھے بلکہ 3, انہوں نے کارروائی ڈال دی, اور پھر جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھی, وہ جو غلط فہمیوں نے خلیج پیدا کی تھی, وہ انہوں نے پور نہیں ہونے دی. ورنہ تو اگر ان کی جگہ کے اوپر جتنے کم مارجن سے یہ حکومت بنی ہوئی تھی پی ڈی ایم کی, اگر کوئی کایا سیاستدان ہوتا اور وہ اسمبلی میں واپس بیٹھتا, چیزیں دوبارہ اپنے حق میں بہتر کرتا. لیکن نہیں, پائن جو ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ میں یعنی کہ اس صدی کا سب سے بڑا سیاسی مدبر ہوں, مجھ سے آگے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. سمجھ رہے تھے کہ میں سسٹم کو شارٹ کٹ لوں گا, ہمیشہ شارٹ کٹ کے چکر میں رہے ہیں نا سر, شارٹ کٹ لوں گا اور سسٹم جو ہے وہ میرے قدموں میں آن بیٹھے گا. سر سسٹم نے آگے سے کچھ اور کر دیا ہے. میرے منہ میں کچھ اور بات آنے لگی تھی, میں نے وہ روک لی. اس وقت ان کے 123 کل ملا کے استعفے منظور ہو چکے ہیں. 22 کے قریب منحرف اراکین جو ہیں وہ صرف پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے جو منتخب ہوئے تھے وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا آپ نے جو کچھ کرنا ہے پائن جا کے کر لیں. تو باقی وہ انہوں نے کل دوڑ لگائی تھی, باقی استعفے کے روکے جائیں, وہ منظور نہ کیے جائیں. اگلوں نے کہا کہ جی اسمبلی بند, شارٹ سرکٹ ہو گیا, تاراں سڑ گئی ہیں. سر آپ سیاستدانوں کے ساتھ جو ہے وہ ہیرا پھیری کریں گے تو وہ آپ سے زیادہ بڑے فنکار ہوتے ہیں. انہوں نے آپ کے ساتھ بڑی فنکاری دکھائی ہے, بیک ڈیٹو میں انہوں نے کر دیا. وہ جمعے کو کر کے چلے ہوں گے لاسٹ ورکنگ ڈے کو, یہ تو وہ جو آئے گا نا جی وہ آرڈر شارڈر, اس میں پتہ چلے گا. اب الیکشن کمیشن نے آپ کے خلاف کیا کرنا ہے. الیکشن کمیشن کو کل جا کے آپ نے درخواست دی تھی کہ پائن ہمارے استعفے منظور, وہ اگر کریں بھی تو آپ نے منظور نہیں کرنے, آپ نے ڈی نوٹیفائی نہیں کرنا. سر الیکشن کمیشن مجاز اتھارٹی نہیں ہے. الیکشن کمیشن کا براہ راست جو ہے وہ استعفے سے اور رکن کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. یہ وایا میڈیا جو استعمال آفس ہونا ہے ڈاک خانہ, یہ اسپیکر کا ہے. یہ اسپیکر کا دائرہ اختیار ہے کہ وہ استعفیٰ کب منظور کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اس کی تسلی سر, اتنا بڑا مارجن ہے اس کے پاس کہ میں اپنی تسلی, اسپیکر کی تسلی ہے, تسلی اگر اس کی ہوتی ہے تو سر وہ منظور کر لے گا, نہیں ہوتی تو نہیں کرے گا. تو یہ ہو گیا ان کے خلاف. یہ الیکشن کمیشن سے بھی کوئی امید مت رکھیں. الیکشن کمیشن سے امید انہوں نے کیا رکھنی ہے سر, کاروائی دیکھیں جو کاروائیاں شروع ہوئی ہیں. کاروائی یہ ہوئی کہ انہوں نے محسن نقوی کے اوپر اعتراض کیا, آپ کے سامنے ہے, وہاں پر مشترکہ فیصلہ آیا, متفقہ فیصلہ آیا, کیونکہ عمران خان صاحب غلط اتنا کھیلے یا کھلوایا گیا ان سے, فنکار ہیں بہت بڑے لیکن کھلوایا گیا ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ دونوں کے دونوں ایلیجیبل نہیں ہیں, یا ایک تو کم از کم ایلیجیبل نہیں تھا جو انہوں نے نوید ان کا نام دیا تھا سکھیرا صاحب کا, دوسرا نوید صاحب کا نام دیا تھا. وہ میرا خیال ہے وہ بھی ریزننگ جب آئے گی سامنے تو پتہ چل جائے گا کہ ان کو کیوں نہیں لگایا گیا. موضوع ترین امیدوار جو تھے وہ محسن نقوی صاحب تھے, اور محسن نقوی کو لگانے میں ہاتھ کس کا, خان صاحب کا اپنا. یہ کیسی سیاست ہے کہ اپنے بنائے ہوئے وزیر اعلیٰ سے استعفیٰ لے لیا, اسمبلیاں تڑوا لی ہیں, اور لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ تسی اپنی مرضی دا کیویں لاتا وزیر اعلیٰ. سر اس طرح نہیں ہوتا, یہ سیاست کا پہاڑا ہے, یہ سیدھا نہیں ہوتا, یہ ونگا چیبا ہوتا ہے. تو اب ہو کیا رہا ہے, اب ہو یہ رہا ہے کہ جو ان کے خلاف پرچے کٹ چکے ہیں, جو الزامات سرکاری کھاتوں پر چڑھ چکے ہیں, ان کا پروسیجر سٹارٹ ہے. اور وہ پروسیجر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو کہیں کا نہیں چھوڑنے والا. اگر جو کہتے ہیں نا جی سسٹم اگر اپنے منطقی یا قانونی وہ راستے کے اوپر چلے گا تو وٹ دیتے خان صاحب کی جو نااہلی بھی پڑی ہوئی ہے اور جیل کا پھاٹک بھی پڑا ہوا ہے. تو اب ہو کیا رہا ہے, ملاحظہ فرمائیں, اس کو آپ نے انتقامی کارروائی دینی ہے. ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب تو اس کو انتقامی کارروائی قرار دیں گے, لیکن یہ انتقامی کارروائی نہیں ہے, یہ قانونی کارروائی ہے جس نے وقوع پذیر ہونا ہی ہونا ہے. اور اس کو ویسے روک کے رکھا ہوتا 7 سال کم و بیش. جنرل باجوہ اور جنرل باجوہ کے جو پیش رو تھے انہوں نے الیکشن کمیشن کو روکے رکھا. بدقسمتی ہے ہماری کہ یہاں پر ایک ڈنڈے والا ہوتا ہے, وہ ہر چیز کے آگے چلتے وقت کے آگے دھارے کے آگے وہ جناب ڈنڈا دے دیتا. وہ وقت کی چکی کا پارٹ جو ہے وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. قانونی عمل ہوتا ہے
اس کو جناب آگے وہ جی ایچ کیو کی رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر 7 سال کیس چلتے ہیں, فیصلے نہیں ہوتے. یہ الیکشن کمیشن نے جو فارن فنڈنگ یا پروہیبیٹڈ فنڈنگ کا جو کیس تھا 7 سال بعد اس کا فیصلہ کیا, اور اب بھی وہ ایک پائن جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی محبت میں یا اپنے اہل خانہ کے دباؤ میں عمران خان صاحب کے حق میں کسی نہ کسی مطلب فنکاری لگانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کو ایک پاکستان کی ایک آئینی شخصیت یوں کہہ لیں وہ جا کے مل کے آئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ پائن اب یہ ٹائم نہیں ہے, اب اگر آپ یہ والے کام کریں گے کہ عمران خان صاحب کو بچانے کی کوشش کریں گے, آپ کے ہاتھ میں جو ریاست پاکستان نے بلکہ عوام نے جو ہتھوڑا پکڑایا ہوا ہے اس کو جب آپ بلا وجہ ٹھا مارتے رہیں گے تو یہ ہتھوڑا کسی اور جگہ کے اوپر بھی لگ سکتا ہے, اور یہ آپ کے ہاتھ سے پکڑ کے کوئی اور آپ کے ادھر ادھر مار سکتا ہے. تو ذرا پرہیز فرمائیں. تو وہ پرہیز فرمایا جائے گا, یہ بات اپنی جگہ کے اوپر ہے. تو لہٰذا جو اور ٹرو ہی کہنا چاہیے یا جائز جو بھی کہنا چاہیے, جو عمل ہے جس کا نتیجہ جو ہے وہ منطقی نتیجہ عمران خان صاحب کی نااہلی کی صورت میں نکلتا ہے, ان کے جیل جانے میں نکلتا ہے, وہ عمل بلا تعطل اور بلا رکاوٹ وہ پورا ہونا ہے اور وہ ہوگا. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ایک بندے نے ملاقات کی ہے اور وہ کوئی انتظامی عہدیدار نہیں ہے, وہ آئینی عہدیدار ہے. تو میرے پاس یہ 1-2 ڈیولپمنٹس ہیں, میں وہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ سن لیں کہ وہ کیا ہیں. ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب اور اسد عمر اور فواد چوہدری صاحب کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا عندیہ دے دیا ہے. ان کے خلاف الیکشن کمیشن کے خلاف جو زبان درازی کرتے ہیں, الیکشن کمیشن کے پاس جو ہے وہ توہین عدالت کا اتنا ہی اختیار ہے جو کسی بھی ہائی کورٹ کے پاس ہوتا ہے. تو انہوں نے ان کے خلاف کارروائی جاری رکھی ہوئی ہے, شروع کی ہوئی ہے کہ یہ جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کو وہ طرح طرح کے مغلظات دینا شروع کر دیتے ہیں. ویسے تو مغلظات بکنا ہوتا ہے, لیکن میں عمران خان صاحب چونکہ بڑے سارے لوگوں کے محبوب رہنما ہیں تو میں ان کے لیے یہ والا لفظ استعمال نہیں کر رہا. تو وہ مغلظات دیتے ہیں, تو لہٰذا ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی شروع ہے. جہاں پر یہ حاضر نہیں ہو رہے اور حاضری سے استثناء لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم وہ وارنٹ نکالتے ہیں ادھر سے. جب وارنٹ نکلتے ہیں تو کسی نہ کسی ہائی کورٹ یا اعلیٰ عدالت سے وہ معطل کروا لیتے ہیں. تو وہ جو شخصیت مل چکی ہے کہ پائن یہ الیکشن کمیشن کے کام میں رکاوٹ مت ڈالیں آپ, اور جو وہ بھی ایک قانونی اور عدالت یعنی ریاستی ادارہ ہے اور اس کا بھی ایک پریسٹیج ہے, اس کو آزادی سے کام کرنے دیں. اگر آپ کچھ جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ آپ ہتھوڑا چلانے کی کوشش کریں گے تو پھر ہتھوڑا کوئی اور چلائے گا, تو وہ ان کو سمجھ آ جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ اب یہ نہ پیش ہوئے تو وہ ہو جائے گا جناب علی, وارنٹ گرفتاری جاری ہو جائیں گے اور وہاں سے وہ معطل نہیں ہونے. یعنی کہ ایک تلوار جو ان کے سر کے اوپر لٹک رہی ہے وہ یہ ہے. دوسرا یہ کہ پنجاب میں جو عمران خان صاحب کو بچانے والی انتظامیہ تھی وہ بدلنا شروع کر دی گئی ہے, وہ بدل رہی ہے. وہ جو عمران خان صاحب کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے, عبداللہ سنبل صاحب چیف سیکرٹری تھے, جس طرح انہوں نے پرویز الہی صاحب اور وہ والا جو معاملہ تھا اگر آپ کو یاد ہو گورنر کی, اور جو وہ والا وہ چلا تھا اعتماد کا ووٹ والا, جو ان کا کریکٹر تھا, پھر کس طرح کر کے وہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا, یہ سارا کچھ آپ کے نالج میں ہے. وہ جو عمران خان صاحب کو دامے درمے سخنے حمایت دے رہے تھے ریاستی عہدوں کے اوپر بیٹھ کے, انتظامی عہدوں کے اوپر بیٹھ کے, محسن نقوی صاحب کے بعد وہ تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ بدلے جا چکے ہیں, اور جو زمان ان کا نام ہے زاہد اختر زمان, یہ نئے چیف سیکرٹری ہوں گے پنجاب کے. اور دوسری طرف جو ہیں وہ آئی جی پنجاب تھے جو عامر ذوالفقار, ان کا بھی تبادلہ کر دیا گیا ہے, اور عثمان جو ہیں ان کی جگہ کے اوپر وہ لگائے گئے ہیں ڈاکٹر عثمان انور صاحب. یہ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس میں فرائض سر انجام دے رہے تھے, ان کو پوسٹ کیا گیا ہے بطور آئی جی. اور وہ جو تھے نا غلام محمد ڈوگر صاحب, جو وفاق نے جن کی سروسز جو تھی سرنڈر کر دی تھیں یا ان کو واپس بلا لیا تھا اور وہ واپس جانے کے لیے تیار نہیں تھے, پرویز الہی صاحب کے گوڈوں کو ہاتھ لگا رہے تھے, پرویز الہی صاحب ان کو شاباش دے رہے تھے اپنی ریٹائرمنٹ کے آخری حصے میں, ریٹائرمنٹ نہیں اپنی سروس کے آخری حصے میں انہوں نے یہ والے کرتوت کیے. پتہ نہیں کیا گمان تھا کہ لالا صحرائی پتہ نہیں کیا کر لے گا
اور پتہ نہیں کون کون سی قوتیں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، ان کو آ کے بچا لیں گی اور عمران خان صاحب دوبارہ تخت کے اوپر بیٹھیں گے. یعنی وہ اس چکر میں اتنا سازشی ماحول ہے ہمارے ریاستی اداروں کے اندر کہ وہ ہر وقت کیونکہ کوئی نہ کوئی سازش ہی چل رہی ہوتی ہے، تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ نہیں، قانون کو لعنت بھیجیں اور جو پروسیجرز ہیں سروس کے وہ رولز جو ہیں ان کے اوپر لعنت بھیجیں، سیدھی نوکری کرو خان صاحب کی اور پرویز الہی صاحب کی. تو سر وہ اب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ دے کمال کے میرے نال کی ہو گیا. تو اب وہ جب ظاہر ہے کہ پھر اب یہاں پر کچھ چیزیں سیدھی اتنی تو چلتی نہیں ہیں، تو غلام ڈوگر صاحب جو ہیں ان کو لگ سمجھ جائے گی کہ اب کیا ہوگا. ان کی جگہ کے اوپر بلال صدیق کمیانہ صاحب آ گئے ہیں. یہ بلال صدیق کمیانہ صاحب ویسے ان کی شہرت جو ہے وہ اچھے افسر والی ہے، لیکن ایک معاملہ اور بھی ہے کہ 25 مئی کو یہی CCPO اور تھے جس 25 مئی کو عمران خان صاحب آج تک نہیں بولے، جو ان کے لیے ڈرانا خواب ہے کہ ہمارے اوپر بے پناہ تشدد کیا. خان صاحب آپ نے تشدد دیکھا ہی نہیں ہے. سر تشدد کیا ہوتا ہے یہ جا کے پوچھیں جماعت اسلامی سے، تشدد کیا ہوتا ہے یہ جا کے پوچھیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، پھر آپ کو سمجھ لگے گی کہ تشدد کیا ہوتا ہے اور کس طرح، یا پھر MQM سے جا کے پوچھیں جنہوں نے کیا بھی کروایا بھی. تو بہرحال وہ تو ایک میں اس کو سیاسی پولیٹیکل جو ہے وہ والا معاملہ نہیں سمجھتا، لیکن بہرحال اب وہ ان کا کلیم ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو خان صاحب تشدد کیا ہوتا ہے ہوں شاید تو پتہ چلے، اب آپ کو شاید سمجھ آئے کہ اسٹیبلشمنٹ یا ریاست کے ساتھ جو ہوتی ہے پنگے بازی وہ کتنی بھاری پڑتی ہے. اور پھر پنگے بازی، میں سوری یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے آئی ایم ویری سوری، اور کوئی کیونکہ عمران خان صاحب کی جو حرکت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے جو ان کے مطلب پورے کا پورا جو کمیونیکیٹ کر دے ان کی حرکتوں کو، کوئی اور لفظ سمجھ میں آتے نہیں، بڑے ہیں نہیں ڈکشنری دے سر، یعنی جو سادہ الفاظ ہیں ان میں اس طرح کا کوئی لفظ نہیں جو عمران خان صاحب کی حرکتوں کا احاطہ کر لے. تو جو آپ نے جو حرکتیں کی ہیں پاکستان یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ریاستی اداروں کے ساتھ، اس کو پھر وہی لفظ آ رہا ہے. تو وہ اس کا نتیجہ جو نکلنا ہے، اس کا جو وہ کیا کہتے ہیں فیڈ بیک، رد عمل جو بھی آپ کہہ لیں، جوابی کارروائی جو ہونی ہے سر وہ بڑی خوفناک ہے. آپ کو اندازے نہیں ہیں، آپ پتہ نہیں کن پلیکھوں میں رہے ہیں، سارے پلیکھے بھی نکل جائیں گے تو سارے کڑکے بھی نکل جائیں گے. انتظار کیجئے بس تھوڑی دیر. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.